बांस पर जानवरों की तरह उल्टा लटका हुआ वो खुद को भी जानवर ही महसूस कर रहा था जो कि बेखबरी में शिकार कर लिया गया था। कबीला सुर्ख के अफराद तातारी जबान में कोई अजीब सा गीत गा रहे थे जिसके बोल मोतियुद्दीन सही तरह समझ न आए। बरकाई खान अगर वक्त पर पहुंच न पाया तो मोतियुद्दीन झुरझुरी सी लेकर रह गया। सुर्ख कबीले वाले तो उसकी तिक्का बोटी अलग करने के ख्वाब देख रहे थे। वो लम्हा दूर नहीं था जब वो उनकी बर्बरियत का शिकार हो जाता। करीबन निस्फ दिन तक मुसाफत का यह सिलसिला जारी रहा। इतनी मोहलत तक मोतियुद्दीन को किसी न किसी मोजज़े के रूनुमा होने की पूरी उम्मीद थी। उल्टा लटके लटके मोतियुद्दीन का सर चकराने लगा था। अचानक आवाजों में तेजी आ गई। कबीले के अफराद की आवाजें उसे ज्यादा महसूस होने लगी। उसने अपनी पूरी कुव्वत मुजतमे करके अपनी गर्दन उठाई और अपने सामने देखा तो सुर्ख खैमों का एक बिखरा हुआ मैदान दिखाई दिया। वो उनकी जाए रिहाइश थी जहां कबीले के दूसरे लोग उनके इस्तकबाल में वही गीत गा रहे थे जो काफी देर से मोतियुद्दीन सुन रहा था। पिटाई से उसके बदन का एक एक उज़्व दर्द कर रहा था। दूसरा, जब भी बांस को कोई झटका लगता तो उसकी सारी हजियान झंझना उठती, तो उसकी सारी हड्डियां झंझना उठती। मुसलसल दोहरा बंधा रहने के बायस उसका खाली मैदा बुरी तरह मुतासिर हुआ था। दर्द की टीसें जब नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो उसकी निगाहों के सामने अंधेरा फैलने लगा। उसने बतेरा अपनी गर्दन को झटका मगर बेसूद। उसकी गर्दन एक जानिब ढलक गई। उधर जमालुद्दीन अल-मराही बेहद मसरूर वापस लौटा था। उसने अपना असल मकसद हासिल कर लिया था। वो एक तीर से दो शिकार करके बेहद खुश था। एक जानिब तो उसने फातिमा से बैबरस हथिया लिया था, तो दूसरी तरफ उसी को ढाल बनाकर उसने नजमुद्दीन अय्यूब से अपने नालायक बेटे के लिए आला ओहदे का मरासला हासिल कर लिया था। उसने घर में दाखिल होते ही बड़ी मसरत से अपनी बीवी को यह खुशखबरी सुनाई। बीवी अपने शौहर का दमकता हुआ चेहरा देखकर फूले न समाई। इसी इसना में उसका बेटा फुरकानुद्दीन भी वहां चला आया। उसने आते ही इतनी ज्यादा खुशी के बारे में इस्तफसार किया। जब उसे मालूम हुआ कि उसका बाप उसके लिए आला ओहदे का बंदोबस्त कर चुका है तो वो भी सरशारी के आलम में उछलने लगा। पिदरे मोहतरम, फुरकानुद्दीन फरते मुसर्रत से अपने जज्बात दबाता हुआ बोला, आप अभी तक इस आला ओहदे को पोशीदा किए हैं। भला मुझे भी पता चले कि आप अपने बेटे के लिए किस मुस्तकबिल का दरवाजा खोल आए हैं। क्यों नहीं? जमालुद्दीन मस्ती के आलम में झूमता हुआ बोला, आखिर ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ही तो है। तुम्हें बताना तो अशद जरूरी होगा। ये कहकर उसने अपने जुब्बे में हाथ डाला और कागज का लिपटा हुआ सुनहरा रोल उसकी जानिब बढ़ा दिया। फुरकानुद्दीन ने बड़े इश्तियाक से उस रोल को पकड़ा और उसकी तहें खोलने लगा। कागज खुलते ही उसकी निगाहें तहरीर पर फिसलने लगी। जूं जूं वो इबारत पढ़ता चला गया, उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। जमालुद्दीन अल-मराही उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर महजूज हो रहा था कि उसने अपने बेटे के लिए वो हाथ मारा था जिसे सुनकर दूसरे लोग एक बार तो दांतों में उंगलियां लेने पर मजबूर हो जाते। ये क्या मजाक है? फुरकानुद्दीन बिगड़ कर बोला। उसका लहजा खासा जारहाना था जिसे जमालुद्दीन ने फौरन महसूस किया। उसने हिकारत से मुरासले को फर्श पर फेंक दिया। जमालुद्दीन कीनातोज निगाहों से उसे देखता हुआ आगे बढ़कर नीचे झुका और मुरासला उठा लिया। उसने मुरासले को पहले तो अच्छी तरह से झाड़ा, फिर उसकी निगाहें कागज पर मौजूद तहरीर पर फिसलने लगी। जूं जूं तहरीर का मफहूम उसके दिमाग में उतरता चला गया, तूं तूं उसका चेहरा तैश और इस्तेजाब से करख्त और सुर्ख होता चला गया। कुछ ही लम्हों में वो गुस्से की शिद्दत से कांपने लगा। ये मुरासला किसी आला ओहदे की सिफारिश का नहीं था, बल्कि काजी उल क़ज़ा के नाम एक सादा सा पैगाम था कि मुरासले के हामिल जमालुद्दीन अल-मराही के होनहार फर्जंद फुरकानुद्दीन की कड़ी आजमाइश ली जाए और इसकी काबिलियत को हर लिहाज से परखा जाए और इसके मुताबिक इसके लिए किसी भी ओहदे की सिफारिश की जाए। इस ज़िम्न में जमालुद्दीन अल-मराही के शाही मरातिब तक को मलहूज़े खातिर न रखा जाए। काजी उल क़ज़ा को खुसूसी हिदायत दी गई थी कि वो आदाब शाही की बजा आवरी में मगन होने की बजाय अदलो इंसाफ से काम लें। नजमुद्दीन अय्यूब, तुम्हें यह मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। जमालुद्दीन दांत पीसता हुआ ज़ेरे लब गुर्राया। फुरकानुद्दीन ने जब अपने बाप के तेवर देखे तो उसने वहां से खिसकने में ही आफियत समझी। उसने राह फरार इख्तियार करने में जरा भी तामुल नहीं किया था। मुमकिन था कि चंद लम्हे कबल उसने जिस इस्तेहज़ाइया रद्द अमल का मुजाहिरा किया था उसी का खमियाजा उसे भुगतना पड़ जाता। जमालुद्दीन बेबसी के आलम में महज मुट्ठियां भरता रह गया। उसकी बीवी भी हालात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए बाहर निकलने लगी तो जमालुद्दीन ने उसे फौरन अपने खास गुलाम अबी जुरैदा को हाजिर होने का हुक्म सुनाया। वो महज अपनी गर्दन असबात में हिलाकर रह गई। क्या हुआ मेरे आका? जमालुद्दीन अल-मराही गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस आवाज पर उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। उसने निगाहें उठाई तो उसके सामने एक औसत कामत कड़ियल स्याह फाम मौजूद था। आओ इधर बैठो, जमालुद्दीन तहक्कुमाना लहजे में बोला। अबी जुरैदा खामोशी से उसके सामने दो जानू बैठता चला गया। जमालुद्दीन कमरे में मौजूद ऊंची नशिस्त संभाले हुए था।
ابی جریدہ الجھی نگاہوں سے اپنی طلبی کے بارے میں منتظر تھا۔ جمال الدین نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ آج ایک دیرینہ ہمدرد نے ہمارے ساتھ مکر و فریب کیا ہے۔ اس نے اپنے رتبے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے عقب سے وار کر کے ہماری غیرت و عزت کو للکارا ہے۔ وہ تو ہمارا مقدر اچھا تھا کہ بر وقت حقیقت کا حال کھل گیا، ورنہ ہمیں کسی قدر خواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ شاید ہم بھی صحیح طرح نہیں جانتے۔ وہ مکار دھوکہ دہی کے انجام سے شاید واقف نہیں ہے۔ آقا، ابھی جریدہ ابھی تک خود کو الجھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوالیہ لہجے میں بولا، میں ابھی تک آپ کے مفہوم کو صحیح طرح سمجھ نہیں پایا ہوں۔ ذرا کھل کر بتائیے، ایسا کون بدبخت ہے جو آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا ہے؟ کس کی مت ماری گئی ہے جو آپ کی راہ میں روڑے اٹکانا چاہتا ہے؟ جمال الدین اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں پہلے جیسا دمخم نہیں تھا، کھوکھلا پن اور یاسیت بے نقاب ہو رہی تھی۔ اس نے ابی جریدہ کو مختصراً حالات کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں ابی جریدہ معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ میرے آقا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ سزا، بلکہ خوفناک ترین سزا، جو نجم الدین ایوب کو باقی عمر تک یاد رہے۔ میرے پاس دو قسم کی تجاویز ہیں جس سے ممکن ہے آپ کی انانیت کو تسکین مل سکے اور آپ کا دیرینہ ہمدرد ہزیمت اٹھائے۔ میں دونوں تفصیل سے سننا پسند کروں گا۔ جمال الدین المراحی کے چہرے پر یکدم بشاشت سی پھیل گئی۔ وہ قدرے نیچے جھکتے ہوئے سر تپا گوش ہو گیا۔ ادھر برقائی خان واپس خیمے پر لوٹا تو اس کی نگاہیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ خیمے کے اطراف کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ اس نے تیزی سے کندھے سے کوئی چیز زمین پر پھینکی اور پہلو میں موجود خنجر نکال کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ محتاط قدموں سے خیمے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خیمے کے باہر یاخ کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ چوپان پر موجود یاخ کا پنجرا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سورج بادلوں کے عقب میں چھپ چکا تھا اور ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ برقائی خان پوری طرح چوکس تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم جماتا ہوا خیمے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کی توقع کے مطابق خیمے میں کچھ نہیں تھا۔ مطیع الدین کی تلوار اور خنجر ایک جانب گرے ہوئے تھے۔ اس کا جبہ بھی خیمے کی کمانی پر لٹک رہا تھا۔ برقائی خان کو صورتحال سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ منگولوں کا کوئی گروہ وہاں وارد ہوا ہوگا اور اس نے مطیع الدین کو گرفتار کر لیا ہوگا۔ یقیناً وہ نیند کے عالم میں ہوگا، اس لیے اس کی اشیاء اس کے بدن پر نہیں تھی۔ برقائی خان نے خنجر پہلو میں واپس رکھ دیا اور خیمے سے باہر نکل کر چوپان کی جانب بڑھا۔ یاخ پر 1 انچ بھی گوشت باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے چوپان کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس کے بعد وہ زمین پر گری ہوئی ہڈیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ برقائی خان ایک ایک ہڈی اٹھاتا اور اسے تمام زاویوں سے دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک وہ اسی کام میں مشغول رہا۔ ہڈیوں سے فارغ ہو کر وہ خیمے کے گرد پڑے ہوئے پتھروں کو جانچنے لگا۔ اس تمام کام سے فرصت پانے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مطیع الدین کو کوئی جسمانی گزند نہیں پہنچائی، وہ اسے زندہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ وہ خود سے باتیں کرتا رہا۔ ہڈیوں پر دانتوں کے خاص نشانات سے وہ اس گروہ تک پہنچ چکا تھا جس نے اس کی غیر موجودگی میں یہ کار انجام دیا تھا۔ اس نے خیمے میں موجود لکڑیوں کے ایک چھوٹے سے گٹھے کو نکالا اور چوپان کے احاطے میں آگ روشن کی۔ کچھ ہی لمحوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ برقائی خان نے کندھے سے پھینکی ہوئی چیز کی جانب توجہ کی جو کہ شکار کیا ہوا سفید ہرن تھا۔ برقائی خان نے اسے خنجر کی مدد سے کاٹنا بنانا شروع کر دیا اور اس کے پارچے کر کے آگ کے گرد اس طرح بکھیر دیے جیسے کپڑے سکھانے کے لیے رکھ دیے جائیں۔ وہ ہرن کا گوشت محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اچانک اسے کوئی خیال آیا تو اس نے تیزی سے خیمے کے دائیں جانب نیچے کی اترائی میں نگاہ ڈالی۔ وہ لوگ اس کے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ سنہرے خیموں کی اتنی بے حرمتی، اس کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ برقائی خان دانت پیستا ہوا بڑبڑایا۔ اس لمحے اسے کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ برقائی خان کا ہاتھ لاشعوری طور پر خنجر کے دستے پر مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس کے کان چاپ پر لگے تھے۔ بیبرس کو نجم الدین ایوب کے محل کے بائیں جانب ایک بڑے احاطے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس احاطے کے کناروں پر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے کمرے غلاموں کی رہائش گاہیں تھیں۔ اس احاطے میں صرف ان غلاموں کو رکھا جاتا تھا جو محافظ کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ تمام غلام نجم الدین ایوب کی ذاتی ملکیت تھے۔ یہاں جو چیز خاص طور پر بیبرس کے مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ نجم الدین کے غلاموں میں ترک اور سلجوقی افراد اکثریت میں تھے۔ یہ غلام جسمانی ساخت کے لحاظ سے حیرت انگیز صحت و قوت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداری میں بھی بہترین تسلیم کیے جاتے تھے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے ایک خاص ترک غلام ابو خویلد کو بیبرس کی جانچ اور امتحان کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ ترک غلام ایک سخت منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھا۔ بیبرس کو اس کے ہمراہ کبھی بدمزگی یا بوریت کا احساس نہیں ہوا۔ ابو خویلد نے بیبرس سے فن مبارزت کے مختلف امور سے متعلق
ابتدائی امتحان لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نوجوان پر معمولی سی توجہ اسے ایک ایسا شاہکار بنا سکتی ہے جو مستقبل میں اپنا لوہا منوائے گا۔ ابو خویلد نے نجم الدین ایوب کی توجہ بیبرس کی چند اہم خوبیوں کے بارے میں مبذول کروائی تھی۔ اس نے بیبرس کی فنون حرب کی تعلیم کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اس کی اثر نو تربیت کی سفارش بھی کی تھی۔ نجم الدین ایوب کو ابو خویلد پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے بیبرس کے معاملے میں اسے کامل اختیار سونپ دیا۔ ابو خویلد نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دن رات کڑی محنت شروع کر دی۔ بیبرس کو کسی دوسرے کام میں شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ وہ صبح سے رات گئے تک فنون حرب کی باریکیوں کو سمجھنے میں مصروف رہتا۔ بیبرس کے مکمل ارتکاز اور یکسوئی، ذوق و شوق اور انہماک نے ابو خویلد کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ اسے اپنی محنت جلد ہی کارگر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل، جو کہ والی کرک تھا، اس نے 596 ہجری میں نابالغ سلطان مصر ملک المنصور کو علماء کے فتوے کے مطابق تخت سے اتار کر انعان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ملک العادل نے ایوبی سلطنت کو، جو کئی بحروں میں منقسم تھی، اثر نو متحد کیا اور 598 عیسوی تک اثر نو متحد کیا اور 598 ہجری تک سارے مصر، میسوپوٹیمیا اور عرب میں ایک بار پھر طاقتور حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اس کے دور حکومت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ 615 ہجری میں ملک العادل صلیبی لشکر سے مقابلے کے لیے مصر روانہ ہوا تو راستے میں بخار کے باعث وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا جوان بیٹا ابو المعالی ناصر الدین محمد الملک الکامل کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس نے چھٹی صلیبی جنگ میں اپنی مہارت اور جوانمردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ نصرانیوں کو اپنی جانیں بچانا دشوار دکھائی دینے لگا۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی۔ یوں چھٹی صلیبی جنگ ختم ہو گئی۔ ملک الکامل نے ناعاقبت اندیشی سے کام لیا اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے یروشلم نصرانیوں کی تحویل میں دے دیا۔ 635 ہجری میں ملک الکامل والی مصر وفات پا گیا تو اس کی جگہ عمرا نے باہمی مشورے سے اس کے نوعمر بیٹے سیف الدین ابو بکر کو الملک العادل ثانی کا لقب دے کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے چچا نجم الدین ایوب کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ نجم الدین ایوب بظاہر اتالیق تھا، مگر حقیقتاً انعان سلطنت عمرا کے ہاتھوں میں تھی۔ نوعمر سلطان کے مشاغل عجیب ہی تھے۔ وہ چونکہ وقت سے پہلے ایک بڑی سلطنت کا حکمران بن گیا تھا، اس لیے اسے تفریح کے علاوہ کسی اور بات کی پرواہ نہیں تھی۔ سارا دن وہ مسخروں کی فوج ظفر موج اپنے ہمراہ رکھ کے اور ان کے لطائف سے محظوظ ہوتا رہتا۔ کبھی وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں آنکھ مچولی جیسے کھیلوں میں مشغول رہتا۔ اسے کسی غم اور فکر سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار عمرا میں کوئی اس کے پاس آ جایا کرتا اور اس کی خوشامد اور دلجوئی کیا کرتا۔ سوائے نجم الدین ایوب کے کوئی اسے پند و نصیحت نہیں کرتا تھا۔ عمرا ذاتی آسائشوں یا اپنی مطلب براری کے لیے ہی اس کی طرف قصد کیا کرتے۔ ذی الحجہ 636 ہجری کی ایسی ہی ایک شام میں سلطان سیف الدین ابو بکر کو کنیز نے کسی امیر کی آمد کی اطلاع دی تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا سا ہو گیا۔ اس نے مجبوراً اس سے ملنے کی حامی بھری۔ سلطان نے اسے ہدایت کی کہ امیر کو عزت و احترام سے شاہی مہمان خانے میں بٹھایا جائے، وہ کچھ ہی دیر میں اس سے ملاقات کریں گے۔ کنیز حکم پا کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے شاہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاہی لباس زیب تن کیا اور اپنے درباری مسخروں کے جلو میں مہمان خانے کی جانب بڑھا۔ مہمان خانے میں اس کی آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ نوارد امیر سلطان کے استقبال کے لیے خود مہمان خانے کے صدر دروازے تک چلا آیا۔ جو ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو امیر نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ لیا اور آداب شاہی بجا لایا۔ سلطان سیف الدین بڑی رعونت اور بڑی نخوت سے چلتا ہوا شاہی نشست پر براجمان ہو گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد امیر بھی قریبی نشست پر بیٹھ گیا۔ یہ نشست آداب شاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے قدرے نیچے بنائی گئی تھی۔ کہو امیر مصر، کیسے آنا ہوا؟ سلطان علی مقام، اگر اجازت ہو تو میں نزدیک آ کر کچھ کہنا چاہوں گا۔ امیر نے عرض کیا، ایسی کیا بات ہے جو تم وہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے؟ نوعمر سلطان مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر سلطان کے خاص محافظ چوکنے ہو گئے۔ میں سلطان کا سچا نمک خوار ہوں۔ آپ کی عظمت پر اگر کوئی آنچ آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان درباریوں کو رخصت فرما دیں۔ امیر، سلطان سیف الدین برہم سا ہو گیا، یہ سب ہمارے خاص احباب ہیں، ہم ان سے کسی قسم کا پردہ نہیں رکھتے۔ تمہیں جو کچھ بھی بیان کرنا ہے بے فکری سے کہہ دو۔ میں سلطان محترم سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنا مدعا ان کی موجودگی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ امیر سر جھکا کر بولا، ٹھیک ہے، پھر تم جا سکتے ہو۔ سلطان سیف الدین اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کے ہمراہ سب لوگ تیزی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان کی بے اعتنائی سے امیر کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی۔ وہ خاصا بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکا، تیزی سے بولا، میں سلطان محترم کو شاہی محل میں پروان چڑھنے والی ایک اہم سازش سے باخبر کرنا چاہتا تھا، مگر آپ سننے کی خواہش نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، میں بلا تعمل واپس لوٹ جاتا ہوں۔ امیر کی بات میں دم تھا جس پر سلطان سیف الدین کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ شکی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسی سازش؟ اگر آپ مجھے خلوت میں موقع دیں تو میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ ممکن ہے کہ آپ کی محفل میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو پس پردہ اس سازش میں شریک ہو، اور میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا۔ امیر سرگوشی کے لہجے میں بولا، مجھے تمہارے تیور ٹھیک نہیں دکھائی دیتے۔ سلطان محترم کو میری طرف سے کسی قسم کا شائبہ ہو تو میری جامہ تلاشی لی جا سکتی ہے۔ امیر کی اچھی طرح جامہ تلاشی لی جائے۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے اپنے محافظوں کو حکم دیا۔ دو محافظ تیزی سے آگے بڑھے اور امیر کے بدن کو اچھی طرح ٹٹولنے لگے۔ کوئی مشتبہ شے نہ ملنے پر انہوں نے سلطان کو اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تمام درباری ان دونوں محافظوں کے علاوہ مہمان خانے سے باہر چلے جائیں۔ سلطان نے دوسرا حکم سنایا۔ درباری آہستہ آہستہ وہاں سے ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں سلطان، امیر اور دو محافظوں کے علاوہ اور کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں، اب بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر سلطان بہتر سمجھیں تو ایک محافظ کو ہدایت فرمائیں کہ وہ صدر دروازے کے پاس جا کر خاموشی سے جائزہ لے، وہاں کوئی درباری چھپا ہوا ہماری باتیں سننے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ امیر، تم حد سے زیادہ وہمی معلوم ہوتے ہو۔ جاؤ، تم صدر دروازے کے پاس جا کر اچھی طرح ٹٹولو کہ کوئی وہاں موجود تو نہیں۔ سلطان نے ناگواری کے عالم میں ایک محافظ کو حکم دیا۔ محافظ نے بھی برا سا منہ بنایا اور صدر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے واپس آ کر تلخ نگاہ امیر پر ڈالتے ہوئے نفی کا اشارہ کیا۔ ابھی بھی کسی قسم کی کوئی تسلی باقی ہے؟ سلطان محترم، اپنے مزاج کو بدمزہ نہ ہونے دیں، کیونکہ صورتحال ہی کچھ ایسی ہے جس میں اتنی احتیاط پر مجبور ہوں۔ ہم تمہاری لب کشائی کے کب تک منتظر رہیں؟ معاف کیجئے سلطان محترم، امیر کھسیانہ ہو کر بولا۔ پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں تاکہ آپ کو میری بات پر یقین ہو سکے۔ میرا نام جمال الدین المراحی ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں دمشق کی سفارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ سلطان سیف الدین ابو بکر اس تمہید سے ناخوش دکھائی دے رہا تھا۔ اسے مطلب کی بات سننے میں جلدی دکھائی دیتی تھی۔ امیر جمال الدین المراحی نے جب سلطان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات محسوس کیے تو وہ تیزی سے مطلب کی بات پر آ گیا۔ سلطان کا جاہ و جلال سدا قائم رہے۔ میرے منہ میں خاک، آپ کی تخت نشینی سے کچھ لوگ ناخوش ہیں اور وہ پس پردہ آپ کو تخت شاہی سے معزول کرنے کی منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سلطان سیف الدین اس کی بات سن کر بوکھلا اٹھا۔ جمال الدین المراحی معصوم سی صورت بنائے خاموش کھڑا تھا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ سلطان قدرے سنبھل گیا اور اس کے لہجے میں درستی چھا گئی۔ میں ان کے نام لینے سے پہلے اپنی جان کی امان چاہوں گا، کیونکہ ان کے نام جاننے کے بعد آپ کو دلی صدمہ پہنچے گا۔ جمال الدین المراحی سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولا، تمہیں جان کی امان ہے، کھل کر ان کے نام بتاؤ۔ نو عمر سلطان پریشانی کے عالم میں بولا، سلطان کے چچا نجم الدین ایوب ان میں سر فہرست ہیں۔ جمال الدین المراحی نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ چچا کا نام سن کر سلطان ہتھے سے اکھڑ جائے گا اور اسے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تم ہوش میں تو ہو امیر؟ سلطان سیف الدین ابو بکر فرتے جوش سے بری طرح چیخا۔ سلطان محترم، میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں۔ ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ میرے پاس ثبوت ہے، مگر جمال الدین المراحی بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ مگر کیا؟ ثبوت پیش کرنے کی صورت میں مجھے اپنی جان کے جانے کا خوف ہے۔ جمال الدین بولا، تمہیں جان کی امان دی جا چکی ہے۔ یہ خطرہ آپ کی جانب سے نہیں بلکہ آپ کے چچا کی جانب سے ہے۔ تم بلا خوف ثبوت پیش کرو، تمہاری ہر طرح سے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ نو عمر سلطان نے اسے یقین دلایا۔ جمال الدین نے ایک سنہرے کاغذ کا رول نکال کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک غلام نے آگے بڑھ کر دوسرا مراسلہ لیا اور کھول کر اسے ایک نگاہ ڈالتے ہوئے سلطان کو پیش کر دیا۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے کاغذ پر نگاہ ڈالی تو ایک تحریر اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ سلطان کی نگاہیں اس تحریر کو پڑھنے میں مشغول ہو گئیں۔ اس پر کچھ یوں تحریر تھا، جمال الدین المراحی، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور تمہارے کاموں کو سہل بنائے۔ سرزمین مصر کو ایک اہم ضرورت درپیش ہے جس کے لیے تمام محب الوطن امراء اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس اجتماع میں تمہارا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر تم ہمارا ساتھ نہ دینا چاہو تو تمہیں خاموشی اختیار کرنا ہوگی، یہی تمہاری بھلائی میں ہوگا، ورنہ حب الوطنی کے جذبے سے معمور امراء تمہارا خون بہانے سے گریز نہیں کریں گے۔ والسلام، نجم الدین ایوب۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چچا میرے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں۔
सुल्तान सैफुद्दीन अबू बकर बिगड़ कर बोला, सुल्तान मोहतरम, ये मुरासला मुझे आपके भाई नजमुद्दीन अय्यूब के खास गुलाम ने दिया था। इस पर आपके भाई की मोहर भी मौजूद है।